बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम के 16वें पारे की तफसीर का ख़ुलासा आपके सामने पेश किया जा रहा है। 16वां पारा, इसमें सूरह कहफ का आखिरी हिस्सा है और फिर आगे सूरह मरियम है, फिर सूरह ताहा है। इंतहाई तवज्जो के साथ समाअत फरमाएँ, दूसरे साथियों तक भी इस पैगाम को पहुँचाएँ। सूरह कहफ का जो हिस्सा इस पारे में है उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र चल रहा है, फिर आगे ज़ुल्करनैन का भी ज़िक्र है और फिर आखिरी रुकू में सूरह कहफ का पूरा जो मज़मून है, जो मरकज़ी उन्वान है इसका, उस पर तबसरा किया गया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना होगा, मुख्तसरन यहाँ पे हम देखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन ख़िताब कर रहे थे और किसी ने पूछा, क्या मूसा, क्या आपसे भी बड़ा कोई आलिम है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मुझसे बड़ा तो कोई आलिम नहीं है। और ये बात भी दुरुस्त थी कि एक पैगंबर, वक्त का जो पैगंबर है, उससे ज़्यादा बड़ा आलिम कौन हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला को ये बात अच्छी नहीं लगी और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ मूसा, फला जगह पर मेरा एक बंदा मौजूद है, उसको मैंने जो इल्म दिया है उस इल्म की आपको हवा तक भी नहीं लगी, आप जाओ उससे जाकर जो है इल्म हासिल करो। मूसा अलैहिस्सलाम निकले और अपने एक यूशा बिन नून, उनके जो साथी थे, उनको साथ लिया और निकल खड़े हुए। और अल्लाह ताला ने ये बताया कि फ़लाँ जगह पर जहाँ पर दो समंदर आपस में मिलते हैं वहाँ पे जाओ, और निशानी ये है कि एक मछली, भुनी हुई मछली साथ लो, उसको रखो अपने पास। जब वो मछली ज़िंदा होकर समंदर में चली जाए तो वहाँ पर तुम्हें वो मेरा बंदा मिल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वहाँ पर मेरा बंदा वो मिलेगा और उसके पास ऐसा इल्म है कि जिस इल्म की आपको हवा भी नहीं लगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है इल्म हासिल करने की गर्ज से सफ़र करने के लिए निकले। तो इल्म के लिए एक तो ये बात मालूम होती है सबसे पहली इस वाक़े से कि इल्म के लिए सफ़र करना चाहिए। बड़ा लंबा सफ़र किया उन्होंने और उस सफ़र की वजह से उनको थकावट हो गई और जो उनका साथी था, रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम सोए एक जगह पर, मछली निकल कर जब वो चली गई, फ़त्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि सरबा, उसने समंदर में एक सुरंग बना ली। अब साथी उसको बताना भूल गए और आगे चलकर जब थक गए तो क़ाल अरअय्ता इज़ अवैना इला सख़रा फ़इन्नी नसीतुल हूत। तो साथी ने कहा, हम जब चट्टान पर रुके थे तो मैं उस मछली का जिक्र करना आपसे जो है वो भूल गया था और मुझे शैतान ने भुलवा दिया। फिर वापस चले और आए तो वहाँ पर खज़र अलैहिस्सलाम थे। खज़र, असल नाम खज़र है, कई लोग उसको खिज़र कहते हैं, खिज़र नहीं खज़र। तो उनसे जब मिले और उनको कहा कि मैंने, क़ाल लहू मूसा अला अत्तबिउका, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, क्या मैं आपकी इत्तिबा कर सकता हूँ इस बात पर, आपकी फर्माबरदारी करूँगा, आपका हुक्म मानूंगा, किस बात पर कि आप मुझे इल्म दें। इससे दूसरा नुक्ता ये मालूम होता है कि जिससे इल्म सीखा जाए उसका हुक्म मानना चाहिए। हुक्म माने बगैर, उसकी फर्माबरदारी किए बगैर इल्म हासिल नहीं कर सकते आप मर्जी आप नहीं करें, किसी इदारे में आप पढ़ने के लिए गए, वहाँ के डिसिप्लिन और कवानीन उनको आप फॉलो ना करें और कहें कि हमें जो है वो इल्म हासिल हो जाए, ऐसे इल्म हासिल नहीं होगा। उन्होंने फिर शर्तें लगाई। फिर उस्ताद शराइत भी लगा सकता है कि यहाँ रहना है, यहाँ के उसूल और ज़वाबित ये हैं। क्या शर्त लगाई? क़ाल इन्नका लन तस्ततिअ माय सबरा। पहले तो खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप यहाँ रहने की ताकत नहीं रखते इल्म हासिल करने की। कैसे आप ताकत रख सकते हैं जब आप एक चीज़ का अहाता ही नहीं कर सकते? चूँकि खज़र अलैहिस्सलाम के पास जो इल्म था वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत के पैगंबर थे, शरई उलूम कुछ और हैं और कुछ अल्लाह ताला के दुनियावी मामलात जो होते हैं वो अल्लाह के जो है फरिश्ते अंजाम दे रहे होते हैं जिनका हमें नहीं पता होता, ठीक है ना। और उन्हीं फरिश्तों की जो ड्यूटियां लगाई हुई हैं उनमें से कुछ ड्यूटियां अल्लाह ने अपने उस बंदे की भी लगाई थी। जिस तरह आज भी होता है ना, एक्सीडेंट हो गया, मसलन एक बंदे का बच्चा फौत हो गया, अब बज़ाहिर तो वो समझ रहा है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा जो है वो नुकसान हो गया, मेरा ज्यादती हुई है, लेकिन वही बच्चा कल को उसके लिए नुकसान का बायस बनना था, अल्लाह ने पहले उसको फौत करा दिया। इस वाक़े में भी इसी तरह के असबाब हैं और वही काम आज भी होते हैं और फरिश्ते कर रहे हैं अल्लाह के। तो लिहाजा जो भी हो जाए तो इंसान को क्या समझना चाहिए, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत मौजूद है और उन्हीं में से 3 सबक जो हैं हिकमत भरे वो हमें इस सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने अगर चाहा तो मैं सब्र करूँगा। तो फिर चले आगे, एक कश्ती थी, कश्ती का फट्टा खज़र अलैहिस्सलाम ने तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, उन्होंने कहा कि मैंने कहा नहीं था कि नहीं बोलना। फिर आगे चले, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा पहली दफ़ा मुझसे गलती हो गई, पहली गलती हो गई। अब उस्ताद को चाहिए शागिर्द की गलती माफ़ भी कर दे। खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा चलें ठीक है, गलती होगी तो माफ़ी है।
معاف کر دیا. آگے چلے, ایک بچہ دیکھا, اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے. یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ تو موسیٰ علیہ السلام غلطی سے بولے, دوسری دفعہ کام ہی اتنا بڑا تھا کہ بچے کو قتل کر دیا ہے, جان بوجھ کے بولے. پھر آگے یہ نہیں کہتے, موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہ نہیں کہا کہ میں بھول گیا ہوں, کیا کہا؟ الم اقل لک, مزید تاکید سے کہا میں نے نہیں کہا تھا. خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے نہیں کہا تھا تو صبر نہیں کر سکتا میرے ساتھ, انک لن تستطیع معی صبرا. تو آگے اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ان سالتوں کا عن شیء بعد, اب مزید کمنٹمنٹ ہو رہی, اگر میں نے اس کے بعد کوئی اور سوال کیا, کچھ اور پوچھا, تو مجھے اپنا ساتھی نہ رکھنا تو. قال ان سألتک عن شیء بعد فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا, آپ میری طرف سے مکمل عذر تک پہنچ جائیں گے. اس کے بعد آگے چلے اور ایک بستی میں گئے, وہاں پہ انہوں نے کھانا مانگا, بھوکے تھے, اور بستی والے اتنے پرلے درجے کے نکمے بے حس کہ پہلے چاہیے تو یہ تھا مہمان آئے کوئی نہ کوئی ان کو کھانا کھلاتا, مہمان نوازی کرتے, نہیں کی انہوں نے, بغیر کہے. پھر مہمانوں نے خود کھانا مانگا, پھر بھی انہوں نے کھانا نہیں دیا. وہاں ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی, خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے, بھوکے تھے ہم, کھانا نہیں دیا, کم از کم یہ مزدوری کے پیسے تو لے لیتے, کھانا تو ہم کھا لیتے نا. خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک, اب جدائی کا وقت آ گیا ہے. یہ 3 کام جو میں نے کیے ہیں اس کی حکمت میں بتا دیتا ہوں. وہ حکمت کیا تھی؟ وہ بتائی کہ جو کشتی کا پھٹا توڑا تھا, آگے ایک بادشاہ تھا, صحیح سالم کشتیاں وہ ضبط کر رہا تھا, کسی جہادی مہم کے لیے اس کو ضرورت تھی جنگ کے لیے, تو وہ کشتیاں لے لیتا تھا. یہ مسکینوں کی تھی کشتی, تو میں نے اس کو عیب دار کر دیا تاکہ بادشاہ قبضہ نہ کرے اس پر. اور بچہ جو تھا وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے کفر کا سبب بنتا, اس لیے اس کو بھی اللہ کے حکم سے میں نے مار دیا تاکہ اللہ ان کو اور بچہ دے دیں. اور جو دیوار تھی وہ یتیم بچوں کی تھی, ان کے نیچے ان کے والد نے خزانہ دبایا تھا کہ پوری بستی والے اتنے نکمے تھے کہ انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی, تو یہ خزانہ جب دیوار گر رہی ہے خزانہ تو بستی والے نکال لیتے. تو اس کو میں نے دیوار کو اس لیے کھڑا کر دیا تاکہ بچے جب جوان ہوں گے, بڑے ہوں گے, اپنے باپ کا چھپایا ہوا خزانہ وہ خود دیوار گرائیں گے تو ان کے پاس آ جائے گا. تو یہ سارے کام میں نے اللہ کے حکم سے کیے ہیں. اور آگے فرمایا کان ابوہما صالحا, ہم میں کہاں سے اللہ نے بھیجا اس دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے؟ سبب یہ تھا, وجہ یہ تھی, کان ابوہما صالحا, ان کا باپ نیک تھا, ان کا باپ نیک تھا. فاراد ربک ان یبلغا اشدہما, اور ان کے رب نے, آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ خزانہ نکال لیں گے. تو آج اس میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نیک بن جائیں, آپ نیک بنے, آپ کے اولاد کے مستقبل کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے, ان کی حفاظت کریں گے, ان کے لیے آپ جو کچھ بھی جتنا بھی حلال کا کما کر آپ رکھ کے جائیں گے اس کی حفاظت ہوگی. آپ کے مستقبل, آپ کی اولاد کا مستقبل اللہ تعالیٰ سنوار دیں گے. لیکن سبب کیا ہوگا؟ اگر آپ نیک بن جائیں. کان ابوہما صالحا, حضرت علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان دونوں کا باپ نیک تھا, نیک باپ تھا, اللہ نے اس لیے اپنے بندوں کو بھیج کر ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کرائی ہے. تو یہ اسباق تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے بتا دی. اس کے بعد آگے ذوالقرنین کا واقعہ ہے. اور شروع میں نے بتایا تھا کہ سورہ کہف کے 3 سوالوں کے جواب میں آئی ہے. 3 سوال کیے تھے مشرکین مکہ نے. ایک یہ پوچھا کہ اصحاب کہف کون تھے, ذوالقرنین کون تھا, اور تیسرا سوال تھا کہ روح کسے کہتے ہیں. روح کے متعلق پچھلی صورت میں کہہ دیا قل الروح من امر ربی, ایک ہی لفظ میں جواب دے دیا گیا کہ روح اللہ کا حکم ہے, تم اس کو نہیں سمجھ سکتے. اور باقی جو 2 واقعے تھے وہ تفصیلاً بیان کیے گئے. یہاں ذوالقرنین کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی, وسائل اور اسباب دیے تھے, ان وسائل کو اس نے استعمال کیا اور دور گیا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس, سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا مغرب میں, اور وہاں پر ایک چشمہ دیکھا اور کچھ لوگوں کو دیکھا جو شرک کر رہے تھے اور انہوں نے زیادتی کی تھی, یعنی جنگ میں سامنے آئے تھے. تو جب انہوں نے قید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ کی مرضی ان کو سزا دو, آپ کی مرضی نہ دو, چھوڑ دو. تو ذوالقرنین کہنے لگے ہم ان کو سزا دیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو سزا ملے گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشرک تھے. اور آگے پھر حتی اذا بلغ مطلع الشمس, اور اسباب, ثم اتبع السبب, اور اسباب کو اختیار کیا. اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسباب اور وسائل اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے ان کو استعمال کرنا چاہیے. ہر دور میں اسباب اور وسائل مختلف رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ بیٹھے رہیں اور کچھ بھی نہ کریں اور حالات کا رونا آپ روتے رہیں, پھر کیا ہوگا؟ اپنے حصے کا دیا تو ضرور جلائیں نا.
जितने भी आपके पास वसाइल हैं, असबाब हैं, आप देखें, आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर, मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए, अब ये सारा कुछ बनाया हुआ काफिरों का है, उनके वसाइल हैं और असबाब हैं, लेकिन उन्हीं के वसाइल और असबाब को इस्तेमाल करना चाहिए हमें, ठीक है ना। दीन की पहली दावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दी थी, कोहे सफा पे खड़े होकर ऐलान करना किन का टूल था? काफिरों का बनाया हुआ था। वो किसी पैगाम को जब पहुंचाना होता दूर तक, उस वक्त का जरिया क्या था कि इस पहाड़ी पे चढ़ जाना है और ऐलान करना है, या सबाहा या सबाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला ऐलान वही उन्हीं के उन तरीके को इस्तेमाल करते हुए किया था। तो इसलिए आज भी काफिरों के बनाए हुए चाहे टूरे, ये सारा कुछ उन्हीं का है, ठीक है ना। हमें उसको जिस तरह हम अपनी वुसअत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं अपना पैगाम, दीन का पैगाम, तो उसको इस्तेमाल करें, ठीक है ना। यहाँ बार बार वही आ रहा है, अतबा सबबा, उसने वसाइल और असबाब को इख्तियार किया, इस्तेमाल किया तो अल्लाह ने उसको बरकतें दी, दुनिया की बादशाही अता की। तो हमें भी वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए। ये जाए कि हम इसको गलत इस्तेमाल करें। हर हाथ में जो है आज मोबाइल है, नेट का कनेक्शन मौजूद है, और गंद तो बहुत फैला हुआ है ना। तो हो सकता है किसी एक अच्छी बात से, किसी अच्छे क्लिप से किसी की जिंदगी बदल जाए, और वो हराम देखना, गलत कारियां और बुरी जो है जिंदगी से हटकर कुरान की तरफ वो लग जाए, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए वो सदका जारिया है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दें वसाइल और असबाब को दुरुस्त इस्तेमाल करने की, और इंटरनेट के फितने, फाशी और यानी और इसके जो फितनात हैं, अल्लाह ताला उनसे हमें महफूज रखें। और फिर असबाब को इस्तेमाल किया और सूरज के तुलू होने की जगह तक पहुंचे, फिर असबाब इख्तियार की, एक और जगह पर पहुंचे, वहां पर याजूज माजूज जो है वो जमीन में फसाद मचाते थे। तो लोगों ने उनसे कहा कि एक दीवार बना दो। तो जुल्करनैन ने बहुत बड़ी एक दीवार बना दी बगैर किसी टेक्नोलॉजी के। जब दीवार बनाई तो लोगों ने बड़ी तारीफें की उनकी, कि देखो जुल्करनैन कितना करने वाला, कितना भरने वाला, कितना बड़ा पहुंचा हुआ, इतनी बड़ी दीवार बना दी। जुल्करनैन ने उस वक्त क्या कहा? जो सही माना में अल्लाह के बंदे होते हैं, वसाइल तो इस्तेमाल की, असबाब तो इस्तेमाल की, मेहनत तो की, लेकिन जब तारीफ करने लगे लोग कि ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बड़ा लीडर है, उसने क्या कहा? हाजा रहमतुम मिर रब्बी, ये मेरे रब की रहमत है मुझ पर, मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरे अंदर कोई सलाहियत नहीं है, मैंने जितना भी मेहनत और कोशिश की है रब के करम से की है, ये मेरे ऊपर मेरे रब का करम है। और ये दीवार हाजा रहमतुम मिर रब्बी, मेरे रब की रहमत से खड़ी है। और याद रखो, फैज़ा हाजा रहमतुम मिर रब्बी फैज़ा जा वअदु रब्बी जअलहु दक्का, जब मेरे रब का वादा आएगा क़यामत का, अल्लाह इसको मिटाकर रेजा रेजा कर देगा, ये दीवार भी खत्म हो जाएगी। और वो वादा क़यामत का वो हक है, वो सच है। आगे आखिरी रुकू है सूरत का, और पूरी सूरत पर जो है वो तबसरा किया गया। मैंने शुरू में बताया था इस सूरत का जो मरकजी उन्वान है वो दुनिया की बेसबाती है। इस दुनिया में रहकर दुनिया में दिल नहीं लगाना, दुनिया का बंदा नहीं बनना। बार बार यही कहा गया, अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ज़रबल्लाहु मसलन मसल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी की मिसाल दी गई, और कहा गया कि इसकी रौनकें और लज्जतें और बाहर इनकी तरफ नहीं जाना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, आप अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़ कर रखें जो अपने रब को पुकारने वाले और बुलाने वाले हैं। वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, जिनको दुनिया की लज्जतें और रौनकें दी हैं उनकी तरफ नजर उठाकर भी ना देखें। और ये कहा गया, इन्ना जालना माल अर्ज़ ज़ीनतल्लाह, जमीन के ऊपर जो कुछ भी है, रौनकें, लज्जतें, बहारें, चकाचौंध, रोशनियां, बड़ी बड़ी इमारतें, ये सब क्या हैं? ज़ीनतल्लाह, जमीन की जीनत हैं। लिनब्लुवहुम, आजमाइश के लिए हैं। अय्युहुम अहसनु अमला, हम देखना चाहते हैं कौन इनकी तरफ, इनमें उचक जाता है, इन लज्जतों में ही पड़ जाता है, इन्हीं का बंदा ही बन के रह जाता है, और कौन है जो इनसे आगे आखिरत को भी देखता है। ये इम्तिहान है। और अब यहाँ उसी का नतीजा बयान किया जा रहा है। जो इस इम्तिहान में पढ़कर इसी का ही बंदा बन गया, फेल हो गया इस इम्तिहान में, दुनिया का ही बन के रह गया, दुनिया की लज्जतों और बहारों में खो गया, अपने ईमान को ज़ाय कर दिया उसने, उसका अंजाम क्या होने वाला है। और जिसने इस इम्तिहान को समझ लिया और पास हो गया इस इम्तिहान में, इस खोटी दुनिया की खातिर, इसकी लज्जतों की खातिर, इसकी रंगीनियों की खातिर अपनी आखिरत को ज़ाय नहीं किया, उसका अंजाम क्या होने वाला है वो यहाँ जिक्र किया है। फरमाया, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला, हम बताएं आपको सबसे ज्यादा नुकसान, अक्सर अफ़अल इसम तफ़ज़ील है, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले, आमाला अमल के एतबार से, अल्लज़ीना वो लोग हैं सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले, ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया, जिनकी सारी सई, सारी कोशिश और मेहनत दुनिया में ज़ाय हो गई।
वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्ना, और वो समझते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमें आखिरत में इसका कुछ बदला मिलेगा, जबकि कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों का कुफ्र किया है और अपने रब की मुलाकात को झुटला दिया है, इनकार किया है। फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, क़यामत के दिन इनके लिए मीज़ान तराजू, वज़न करने के लिए तराजू ही नहीं रखा जाएगा। ये किस लिए है? क्योंकि सारी कोशिश और मेहनत और काविश उनकी थी दुनिया के लिए, दुनिया के बंदे ही बन के रह गए। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फ़िल हयाति दुनिया, क्योंकि सारी कोशिश थी दुनिया में तो दुनिया में ज़ाया हो गई, आखिरत के लिए की है कुछ नहीं। और वो लोग इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और अमल सालेह किया, यानी दुनिया के इस इम्तिहान में पास हो गए और आखिरत के लिए अमल सालेह करते रहे, उनके लिए क्या होगा? कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, जन्नतुल फिरदौस के बागात बतौर मेहमानी के होंगे, हमेशा रहेंगे उसमें ला यबगून अन्हा हिवला, उससे बाहर निकलने का कोई खौफ और ख़तरा नहीं होगा, ना वहाँ उनको कोई थकान होगी, कोई थकावट होगी। तो यहाँ पर सूरत का इख्तिताम किया गया, इस पर पूरी सूरत का तबसरा बयान करते हुए आगे सूरह मरियम है। सूरह मरियम मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, इसीलिए अल्लाह ने मरियम के नाम पर सूरत रख दी है, सूरत का नाम मरियम रख दिया है। कितनी अल्लाह की पाकीज़ा बंदी थी वो। आज मेरी माएँ बहनें जो भी सुनने वाली, हमारे पास पढ़ने वाली, उन सब तक ये मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक दामनी और असमत का पैगाम है कि इसको पढ़ें, सुने और देखें और अपने आप को भी मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा बनाने की कोशिश करें। उन जैसा बन गई, दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है, उन जैसा अपने आप को बनाने की कोशिश करें। उससे पहले बल्कि ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और बरकत उन पर हुई, और खुसूसन उन मेरी माँओं बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जिनकी औलाद नहीं है। ठीक है ना, पिछले दिनों एक बहन ने कॉल की थी, गालबन अमेरिका में वो रहती हैं, तो वो कह रही थी कि मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरी औलाद नहीं है, आप दुआ करें, बच्चों से दुआ कराएं। वो जामिया के लिए कुछ पैसे भी उन्होंने भेजे थे कि जामिया में बच्चे पढ़ते हैं तो आप उनके लिए दुआ कराएं, बच्चों से दुआ कराएं मेरे लिए कि मेरी औलाद नहीं है, अल्लाह मुझे औलाद दे दे। तो आप सब से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। और भी जितने हमारी माएँ बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक और सालेह औलाद दे। और उन सब के लिए पैगाम है ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ में, कि जिस तरह उन्होंने दुआ की थी उसी तरीके पर आप दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपको औलाद देंगे। इनकी औलाद नहीं थी पर अल्लाह ताला से दुआ क्या करते हैं? ज़िक्र रहमत रब्बिक, अल्लाह फरमाते हैं अपने रब की रहमत का तज़करा करो जो ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हुई। अल्लाह ने जो ज़करिया अलैहिस्सलाम पर रहमत की थी, उस रहमत को तो देखो ना ज़रा, किस तरह अल्लाह की रहमत और बरखा, अल्लाह की रहमत और करम नवाजी ज़करिया अलैहिस्सलाम पर हुई, तुम पर भी हो सकती है वैसी, तुम भी वैसे अमल करो। इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया, जब उन्होंने पुकारा, निदा दी, दुआ की, निदान खफिया, चुपके चुपके पुकारना। पहली दुआ करने की पहली निशानी क्या है? चुपके चुपके मांगें, छुप छुप कर मांगें, अल्लाह ताला से दुआ करें। अगला, क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, क्या कहते हैं? वहनल अज़्मु मिन्नी, अल्लाह मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, सर सफ़ेद हो गया। और ये नहीं कहा सर सफ़ेद हो गया, इश्ताअल अर्रअसु शैबा, मेरा सर शोले मारता है, चमकता है सफ़ेदी की वजह से, बिल्कुल सफ़ेद है। वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, लेकिन अल्लाह हड्डियां कमज़ोर हैं, मैं खुद जो है बेबस और अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर की, अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर करें। अल्लाह डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, हकीम और तबीबों ने कह दिया कि इसका बच्चा हो ही नहीं सकता, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, अल्लाह सारी दुनिया से मायूस हूँ, तेरी ज़ात से तो मायूस नहीं ना। इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई, अल्लाह अपने पीछे डरता हूँ कि मेरे पीछे मेरा कोई वारिस नहीं है। और इसलिए नहीं डरते थे, मेरा कोई वारिस नहीं तो मेरी ज़मीनें जायदादें कारोबार वो कौन संभालेगा। आज हम तो इसलिए डरते हैं ना कि हमारी ज़मीनें और हमारे नस्ल और हमारा ये सारा कुछ जो बनाया हुआ है, इसका वारिस कौन बनेगा। वो इसलिए नहीं डर रहे थे, इसलिए डरते थे कि मेरी दावत तौहीद का वारिस कौन बनेगा, मेरे पीछे तो है कोई नहीं। वकानत इमराती आखिर, और अगली अपनी कमजोरी भी जाहिर की कि मेरी बीवी भी बांझ है, उसको भी डॉक्टरों और तबीबों ने लाइलाज कर दिया है। फहबली मिन लदुनका वलिया, अल्लाह अपनी तरफ से तू बेटा दे दे, मुझे वली और वारिस दे दे। यार सुनी, मेरा भी वारिस होगा, आले याकूब का भी वारिस होगा। वजअलहु रब्बी रज़ी, अल्लाह ऐसा बेटा दे, ऐसा फरमा बरदार दे जिससे तू राजी हो, जो तुझे राजी करने वाला हो। या ज़करिया, अल्लाह ने कहा कि ज़करिया हम तुझे खुशखबरी देते हैं बेटे की,
بے غلام، ایسا غلام جس کا ایسا بیٹا جس کا نام بھی ہم خود رکھتے ہیں. جب اتنے امید سے پکارا. اور بلکہ دوسری جگہ آتا ہے، وہ آگے پڑھیں گے اگلے پارے میں ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اصلحنا لہ زوجہ، اس کی بیوی کی اصلاح کی ہم نے اور بیٹا دیا. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. کیوں؟ کیونکہ ان میں یہ خوبیاں تھیں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے ناممکن مطالبوں کو بھی اللہ تعالیٰ ممکن بنا دیں تو اس کے لیے کیا کریں؟ پہلی بات تو آپ چھپ چھپ کے دعائیں کریں. دوسری چیز اپنی کمزوری کا اپنے رب کے سامنے اظہار کریں، لوگوں کے سامنے اظہار مت کریں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ نیکی کا کوئی بھی کام آتا ہے آپ نیکی کے کام میں آگے بڑھیں، سبقت لے جانے والے بنیں. اور اسی طرح انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، دعا کریں پورے شوق کے ساتھ اور پوری امید کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے. وکانوا لنا خاشعین، اور زندگی اللہ کے ڈر والی بنا لیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں تو اللہ ضرور آپ کی زندگی کے ناممکن مطالبوں کو بھی ممکن بنا دیں گے. ان کو اللہ نے بیٹا دیا اور خوشخبری دی اور پھر ان کا نام بھی رکھا، ان کو بھی نبی بنایا. آگے مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرو. اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جب وہ ایک مکان کی مشرقی جانب، یعنی بیت المقدس میں وہ رہتی تھیں، اس کی مشرقی جانب. پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں ان کی والدہ نے جو عمران کی بیوی تھیں، انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ مجھے تو جو اولاد دے گا میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو وہ بیٹی ہوئی، ان کو نہیں پتا تھا کہ بیٹا ہونا یا بیٹی ہونی، انہوں نے خدمت کے لیے وقف کر دیا. زکریا علیہ السلام ان کی جو ہے وہ ان کے خالو بھی تھے اور چچا بھی تھے، وہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے. تو ایک دن زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل ہیں مریم کے پاس، تو اس وقت انہوں نے دعا کی اور پھر مریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بیٹا دیا بغیر باپ کے. اپنی قدرت کا معجزہ اللہ نے دکھایا. اور پیچھے ہم پڑھیں سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے. جس طرح بغیر ماں اور باپ کے اللہ نے آدم کو بنا لیا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا. اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں. تو کیا ہوا؟ جب وہ مکان میں الگ تھیں اور اپنا حجاب بھی اتارا ہوا تھا، فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا، اس وقت اللہ فرماتے ہم نے بھیجا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها، ہم نے اپنا جو ہے اپنی روح، اپنا فرشتہ بھیجا. روح سے مراد فرشتہ، فرشتے کو بھیجا. تو اس نے تب تمثل لها، تمثل اختیار کر لیا، مثل بن گیا بشر کے. اب دیکھیں فرشتے کے لیے جب بشر کا لفظ آ رہا ہے تو کیا ہے؟ تمثل لها، اس نے بشر کی مثل اختیار کر لی، سویاً برابر، پوری کی پوری. نور جب بشر بنتا ہے تو اس کے لیے کیا لفظ بولا جا رہا ہے؟ صرف بشر نہیں ہے، تمثل لها بشرا سویا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب بشر کا لفظ ہے وہاں تمثل کا ذکر نہیں ہے. تو اسی لیے خام خواہ ایسا عقیدہ نہیں گھڑنا چاہیے جو قرآن و سنت میں نہ ہو. ابھی دیکھیں یہ پیچھے لفظ گزرا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، یہاں کیا ہے؟ میں بشر مثلکم، تمہاری طرح کا، جس طرح تم بشر ہو، عام بشر. یہاں تمثل نہیں ہے کہ مثل بشر کے، مثل بشر کے نہیں، بلکہ بشر تمہاری طرح کا، تمہاری مثل بشر. وہاں کیا ہے؟ تمثل اللہ، اس نے تمثیل، تمثال کہتے ہیں کسی کی مثل بن جانا. اوپر اوپر سے جس طرح ایک تصویر اتار لیں آپ، بنا لیں، تو وہ تمثیل ہے اس کی. تصویر کے متعلق بھی آگے آئے گا. حضرت داؤد علیہ السلام تمثال بناتے تھے، وہ شکلیں بناتے تھے تانبے کی اور لوہے کو جو ہے پگھال کر. تو اس وہاں پہ لفظ ہے کہ تمثیل بناتے تھے کہ کسی کی مثل بن جانا. حقیقت میں وہ نہیں ہے، اس کی مثل ہے. تو اس لیے یہاں پہ کیا ہے؟ تمثل اللہ، اس نے بشر کی تمثیل اختیار کر لی. اب آگے کیا؟ اور پھر خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے. اس سے مریم علیہ السلام کی عصمت کا امتحان ہو گیا کہ نوجوان ہے. مریم علیہ السلام بھی جوان ہے اور وہ بھی نوجوان خوبصورت جوان کی شکل میں وہاں پہ آیا ہے، اور برائی کے پورے چانس وہاں پہ موجود ہیں، سب کچھ ہے. لیکن مریم علیہ السلام نے اپنی عزت اور پاک دامنی کا کتنا خیال رکھا. وہاں پر فوراً کیا کہتی ہیں؟ قالت انی اعوذ بالرحمن، میں تجھے رحمان کا واسطہ دیتی ہوں. یہاں پر اللہ نہیں کہا اللہ کا واسطہ دیتی، بلکہ کیا کہا؟ رحمان کا واسطہ دیتی ہوں. رحمان میں جتنا رحم ہے اس رحم کرنے والے کا تجھے واسطہ دیتی ہوں کہ تو بھی رحم کر. میں یہاں اکیلی ہوں، میں یہاں اکیلی ہوں، میرے قریب بھی مت آنا، پیچھے ہٹ جا. اگر رحمان کو تو مانتا ہے جس طرح وہ رحمان رحم کرنے والا ہے، تو تجھے بھی میں رحم کا واسطہ دیتی ہوں، میرے قریب نہ آنا. ان کنت تقی، اگر تو متقی ہے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو رحم کر، پیچھے ہٹ جا. قال انما انا رسول ربک، تو فوراً کہنے لگے کہ میں تو رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں بشر نہیں.
बशर की हकीकत में तो बशर नहीं थे ना, मैं तो रसूल हूँ, मैं तो रब का, रसूल से मुराद फरिश्ता कासिद, अहबला के गुलामन ज़किया, ताकि मैं आपको एक पाकीज़ा गुलाम दूँ। तो उन्होंने जो है फूंक मारी और अल्लाह ताला ने बेटा अता कि फ़ौरन वो हामला हो गई और बच्चा भी हो गया और पैदाइश हुई। जब पैदाइश होने लगी तो उस वक्त दर्द ज़ह जब हुआ तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि खजूर का तना इसको हिलाओ, हुज़ी इलैका बिजिज़्इन नख़ला, इस खजूर के तने को हिलाओ। वो खुश्क तना था, कुछ भी नहीं था उस पर, उसको हिलाया तो अल्लाह ने ताज़ा खजूरें नाजिल कर दी। इससे हमें ये सबक मिलता है कि असबाब और वसाइल इख्तियार करें अपनी वुसअत के मुताबिक। जो कर सकती थी खजूर का तना खुद ही हिलाया, लेकिन खुश्क था, ऊपर कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने अपनी रहमत के साथ खजूरें अता कर दी। आज वसाइल को इख्तियार करना हमारी जिम्मेदारी है अपनी वुसअत के मुताबिक, और फिर उसके बाद भरोसा अल्लाह की ज़ात पर रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी रिज़्क हमारे मुकद्दर में होगा अल्लाह अपनी रहमत से वो अता करेंगे। तो और फिर क्या कहा, फ़कुली वशरबी, पी और खा, और अपनी जो है आंखों को ठंडक पहुंचा अपने बेटे को देख के। फलम्मा तरय्यन मिनल बशरी अहदन फ़क़ूली इन्नी नज़रतु, बल्कि पीछे क्या कहने लगी, क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु, जब बच्चा हो गया तो कहने लगी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, है काश कि इससे पहले मैं मर चुकी होती, इससे पहले मैं मर चुकी होती, व कुन्तु नसिय्यन मनसिया, मैं भूली बिसरी हो चुकी होती, मुझे कोई याद करने वाला न होता। ये क्यों कहा? दो तकलीफें जमा हो गई थी। एक तकलीफ तो जिस्मानी थी, उसको तो बर्दाश्त कर लिया, बच्चे की पैदाइश पर जिस्मानी तकलीफ जो है उसको बर्दाश्त कर लिया। अब उसके बाद एक रूहानी तकलीफ होनी थी। वो क्या थी? इस बच्चे को अब उठा के जाना है लोगों के सामने, तो लोग क्या कहेंगे, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मेरी तो पहले फरिश्ते से भी कहा मेरी तो शादी नहीं हुई। तो उसने कहा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जो है अपना मौजज़ा दिखाना चाहते हैं और अपनी निशानी जो है बनाना चाहते हैं इसको। अब क्या कह रही हैं, अब तो उठाकर जाना है लोगों के सामने, तो क्या बनेगा? कहा और फिर मेरे ऊपर तोहमत लगेगी, गुनाह की तोहमत लगेगी। उस गुनाह की तोहमत लगने से पहले बेहतर है कि मैं मर चुकी होती। एक औरत, पाक दामन औरत का सबसे कीमती खजाना, सबसे कीमती जेवर उसके पास उसकी इज्जत और पाक दामनी होती है। जब उसकी इज्जत और उसकी पाक दामनी पर हर्फ आ जाए, दाग लग जाए, इससे बेहतर है वो दाग लगने से पहले वो मर चुकी हो। मरियम अलैहिस्सलाम का ये पैगाम है माँ बहनों बेटियों के नाम कि जो औरत अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती, इससे बेहतर है वो मर जाए। आपने वाकयात सुने होंगे क़याम पाकिस्तान के वक्त, कई हमारी बहनों ने, कई हमारी माओं ने इस वजह से अपनी जानों को खुद जो है कुओं में खुद छलांगे लगा दी, खुद अपने आप को मार डाला। किस लिए? ताकि ये जालिम सिख हमारी इज्जतों को न लूट लें। अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत को ज्यादा फौकियत दी, ठीक है ना। तो लेकिन आज देखें, आज उम्मत मुस्लिमा, आज हमारी पाकिस्तान की माएं बहनें बेटियां आज क्या कर रही हैं? वो कह रही हैं कि काश मैं मर चुकी होती इससे पहले कि मेरी इज्जत पे हरफ आता। आज अपनी इज्जतें खराब कर रही हैं मशहूर होने के लिए। आज ऐसी भी मौजूद हैं, उनको माएं बहनें बेटियां कहना भी माओ बहनों बेटियों की तौहीन है। जो ऐसी हों, जो अपनी इज्जतों को पामाल करके सोशल मीडिया पे आके अपना जिस्म दिखा के, अपना आप बेच के और पैसे कमा रही हूं और मशहूरी ले रही हूं, मुफ्त के जो है वो मशहूर होना चाहती हूं, ऐसी मुसलमानों की माएं बहनें बेटियां नहीं हो सकती। वो किसी और की माएं बहनें बेटियां हैं, वो हमारी नहीं है। हमारी कौन है? जिनका किरदार मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा है, जिनका किरदार शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों जैसा है। वो भी आगे आ रहा है, इसी बारे में है, नहीं बल्कि आगे आएगा सूरतुल कसस में, ठीक है ना। तो मरियम अलैहिस्सलाम जैसा बने, वैसा किरदार अपनाएं जैसा किरदार मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। सबसे कीमती तरीन खजाना इज्जत व आबरू है, उसकी हिफाजत करें। और उसकी हिफाजत कब होगी? जब कुरान के बताए हुए उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, जब पूरा पर्दे का एहतमाम करेंगे, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने उठाई है। इस्लाम में आ जाए, मुकम्मल हिफाजत है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दें, अल्लाह ताला हमारी माओं बहनों बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए। और बहुत मुश्किल दौर है, बहुत फितनात का और फाशी और यानी का दौर है। मेरी अपने भाइयों से भी गुजारिश है कि आप भी जिस तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी भतीजी की जो उनकी परवरिश में थी उनकी हिफाजत की, तो हमें भी चाहिए कि आज अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की हिफाजत करें बहुत ज़्यादा। और कई जो है खुसूसन वो छोटी बच्चियां जो स्कूलों में जाने वाली, पढ़ने वाली होती हैं, इब्तिदाई उम्र होती है, उनको नहीं पता होता मुआशरे का, माहौल का,
کہ باہر کیا چل رہا ہے، کس طرح کے درندے باہر رہ رہے ہیں، تو ان کے جو خیال رکھنے والے، ان کے جو نگرانی کرنے والے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچیوں کی، اپنی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کریں، ایسے ماحول اور معاشرے سے ان کو بچائیں۔ اور خصوصاً اس وقت اب تو موبائل اور نیٹ ہے، نیٹ والا موبائل اپنی جوان بہنوں اور بیٹیوں کو دینا ہے، ایسے سمجھ لو کہ ان کو آپ نے بہت دروازے کھول دیے، پھر دروازے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے نیٹ کا کنیکشن جب ان کو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کیا ضرورت ہے ان کو؟ آپ کی جو ہے جوان بہن ہے اور پھر اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، کیا ضرورت ہے اس کو؟ نیٹ کا کنیکشن دے دیے تو وہ تو بہت غلط، ہر چیز موجود ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یا تو ہے کہ ایک بندہ میچور ہے جو سمجھ سکتا ہے ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا، یا جو ہے شادی کے بعد خاوند بھی نیک ہے، عورت بھی نیک ہے، تو اس کو تو آپ کی بیوی ہے، اس کے پاس ہے موبائل، اور آپ کو بھی مکمل معلوم ہے کہ یہ ایسی چیزیں، یعنی کہ میچور خود اپنے صحیح اور غلط کی پہچان جس کو موجود ہے، جس کے پاس صحیح اور غلط کی پہچان ہے، وہ تو پہچان لے گا نا کہ اس سائڈ پہ میں نے جانا ہے، اس سائڈ پہ نہیں جانا۔ اور چھوٹے بچے ابھی ابتدائی عمر ہے جن کو پتہ بھی نہیں ہم نے کہاں جانا ہے، کیا چیز ہم نے دیکھنی ہے، کیا چیز نہیں دیکھنی، ان کو اگر اپنے لا کے دے دیا تو شیطان تو دوسری چیزوں پہ کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے نا۔ تو اس لیے جب تک صحیح اور غلط کی پہچان نہ ہو اس وقت تک ایسے کھلی چھوٹ میں نیٹ کے کنیکشن نہیں دینے، ٹھیک ہے نا۔ محدود لمیٹڈ اگر کوئی چیز ہے تو پھر وہ اس کے الگ بات ہے۔ اگر کوئی اچھی چیز آپ نے سنوانی بھی ہے موبائل پر یا لیپ ٹاپ پہ تو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیں ان کو، بچوں کو، ٹھیک ہے نا۔ خود اگر وہ یوٹیوب چلائیں گے، یوٹیوب سے ہی پھر آگے کئی قسم کے ایڈ آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ، اس میں جیسی چیزیں دیکھتے جائیں ویسی چیزیں وہ پھر آگے بھیجتے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اس وقت جو نگران ہیں، جو باقی چیزیں مہیا کرنے والے ہیں، خصوصاً بچیوں کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی، جو آپ کے بچے چھوٹے ہیں، ابھی سکول میں پڑھنے والے ہیں، میٹرک میں پڑھتے ہیں، ایف اے میں پڑھتے ہیں، آپ نے ان کو نیٹ والے موبائل دیے ہیں، ان کی نگرانی کریں گے وہ کیا دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب پھر بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ سدھرتے نہیں۔ ابھی رات تراویح کے بعد، تراویح سے بلکہ پہلے میں نے درس دیا، وہ بچے شور کرتے ہیں نا، ان کو بچوں کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک بات کی کہ ابھی آپ کا بچہ جو 5-7 سال کا ہے اس کو اپنے قریب کھڑا کر کے نماز پڑھائیں، اس کو سکھائیں نماز، اس کی اچھی تربیت کریں۔ ابھی آپ آ کے مسجد میں اس کو چھوڑ دیں گے، وہ باہر گھومے گا پھرے گا، آپ کہیں گے چلیں بچہ ہے کوئی بات نہیں۔ یہی جب بڑا ہوگا 5-10 سال کا، 15 سال کا، پھر اس کو آپ بلائیں گے، کھڑا کریں گے اپنے ساتھ، پھر وہ آئے گا نہیں۔ ابھی سے جس کی تربیت ہوگی وہی سدھرے گا نا۔ تو اس لیے جس کی تربیت چھوٹے ہوتے ہوئے آپ نے دے دیا فری ہینڈ، اس کو موبائل بھی دے دیا اور فری چھوٹ دے دی، جہاں جائے جدھر جائے، جس کے ساتھ بیٹھے اٹھے، جس کے ساتھ دوستیاں کرے وہ، تو پھر تو بگڑ جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا۔ اس کے دوستوں کی بھی نگرانی کریں کہ کن دوستوں کے ساتھ وہ رہتا ہے، اور دوستوں کے پاس موبائل ہے تو موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا۔ خصوصاً تربیت، ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ چھوٹے بچے تھے، اب وہ بھی اسی درس میں ایک ساتھی کہنے لگے میرا بچہ جو ہے وہ تو بڑا ہو گیا ہے، وہ بات ہی نہیں مانتا، وہ میں کیا کروں اب؟ تو میں نے ابھی بھی بتایا کہ ابھی کیا کریں، ان سے کہا کافی عرصہ پہلے مجھے یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا بچہ ابھی اس وقت چھوٹا تھا، میں نے کہا 2013 کی بات ہے، میں ادھر تراویح پڑھاتا تھا اور آپ کو میں نے کئی مرتبہ کہا تھا کہ آپ بچے کو لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ کھڑا کر کے اس کو نماز پڑھنا سکھائیں، تربیت کریں اس کی۔ اس وقت آپ نے توجہ ہی نہیں دی، اور اب جب تراویح کا وقت ہوتا ہے وہ دکان پہ ادھر ادھر ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کچھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں سب کے بچوں کو۔ تو پہلے شروع میں جہاں سے میں بات کر رہا تھا، چھوٹے بچوں کی جتنی زیادہ نگرانی اور اچھا ماحول ان کو درست، خصوصاً 7 سال کی عمر جو ہے، 7 سے 10 سال تک کی عمر، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس سے پہلے بھی، اب تو اس سے چھوٹے بچے بھی جیسے ہی سمجھدار ہو گئے موبائل چلا لیتا ہے۔ 7 سال کا ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا حکم دو، لاؤ اس کو، سکھاؤ، تربیت کرو اس کی۔ 10 سال کا ہو کر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ، کہ 3 سال تک آپ نے اس کی مسلسل تربیت کی، نگرانی کی، اس کو سکھایا، تو 3 سالوں میں تو مکمل نمازی بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آگے بات ہماری لمبی نہ ہو جائے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی جو ہے نگرانی کریں، اور خصوصاً ماؤں اور بہنوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں، اور مریم علیہ السلام جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ آگے وہ کہنے لگی کہ بچے کو لے جاؤں گی، لوگ تو کہیں گے، لوگوں نے بات کی، پھر اللہ نے اس کا بھی
حل دیا کہ اپنے بچے کو کہو اس کی طرف اشارہ کرنا، اور تم کہنا کہ میں نے تو جو ہے نا وہ روزہ رکھا ہوا کہ میں نے بولنا نہیں۔ یہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے ہمیں، فاشارت الیہ کیف، انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا کہ میں بولوں گی نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شریعت میں بولنے کا بھی روزہ رکھا جاتا تھا، بولنے کا بھی کوئی بندہ یہ روزہ رکھ لیتا تھا کہ میں نے بولنا نہیں ہے۔ اس طرح پیچھے بھی آ رہا ہے نا کہ جب یحییٰ علیہ السلام کو بچہ دیا گیا، بیٹے کی خوشخبری دی گئی، تو ان کو کیا کہا گیا؟ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ یہاں بھی بولنے کا روزہ ہے۔ اور مریم علیہ السلام نے کو بھی کہا گیا کہ تم کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے منت مانی ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور روزہ کیا ہے؟ بولنا نہیں ہے۔ کاش ہم بھی یہ روزہ رکھیں، رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ یہ روزہ بھی ہم رکھ لیں کہ ہم نے بولنا نہیں ہے، اور خصوصاً کوئی فضول بات نہیں کرنی۔ ہم نے بولنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے، بولنا ہے تو کسی کو نصیحت کرنی ہے، حدیث پڑھ کے سنانی ہے، اچھی بات کرنی ہے ہم نے۔ ویسے ہم نے نہیں بولنا، گپ شپ نہیں لگانی، غیبتیں نہیں، غیبتیں تو ویسے بھی آرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عام دنیاوی گفتگو بھی ہم نے نہیں کرنی۔ اگر ہم یہ روزہ رکھ لیں تو اس جو ہمارا کھانے پینے کا روزہ ہے اس کا اجر اور ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ اگر زبان کا روزہ نہیں رکھ رہے، جو بندہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، گالیاں نکالنا نہیں چھوڑتا، اس کو کھانا پینا چھوڑنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو کہ اپنے باپ سے جب انہوں نے ان کو دعوت دی، دعوت توحید دی، اور کہا کہ یا ابتی کی صدائیں لگائیں، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ ابا جان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، شیطان کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ آگے باپ کو غصہ آیا، کہا ابراہیم اراغب انت عن آلہتی، تو میرے الہوں سے جو ہے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، اگر تو نہ رکا میں تجھے رجم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے گھر چھوڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے تو میں جا رہا ہوں، سلام علیک ساستغفر لک ربی۔ تو گھر چھوڑ کے چلے گئے، اللہ نے وسعتیں دی، پھر بیٹے بھی دیے، اور بھی امتحانات تھے، وہ دوسری جگہ پر ہیں۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور صرف نام لیا گیا چند انبیاء کا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا فخلف من بعدہم خلف، یہ تو اچھے لوگ تھے، انبیاء کی جماعت تھی، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل، ادریس، اسحاق، یہ سب اچھے تھے، ان کی اولادیں بھی تھیں، ان کو بھی ہم نے جو اچھے تھے ان میں سے نبی بنایا۔ نوح علیہ السلام بھی تھے ان کی اولاد میں سے، اور یعقوب علیہ السلام، ہم نے ہدایت دی ان کو۔ لیکن بعد میں نہ خلف لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازیں ضائع کر دیں، اور جن لوگوں نے نمازیں ضائع کی فرمایا سوف یلقون غیا، ان قریب جہنم کی وادی غی میں ان کو ڈال دیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور عمل صالح کی ان کو تو بچا لیا جائے گا۔ اور آگے یہ کہا گیا فیقول الانسان، انسان کیا کہتا ہے؟ اذا ما مت، یہ سمجھتا ہے انسان کہ جب میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، کیا مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ اولا یذکر الانسان، کیا انسان یہ بھول گیا انا خلقناه من قبل، اس سے پہلے جب ہم نے اس کو پیدا کیا کچھ تھا بھی نہیں، اب تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا، مٹی ہے اس کی، دوبارہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ جس نے پیدا کر دی اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں انسان کی سمجھ میں یہ بات آتی؟ فوربک، آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان کو کھڑا کریں گے، اور شیطانوں کو بھی، ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ان سب کو جہنم کے گرد لائیں گے، اور پھر ثم لنحن اعلم، پھر ہم جانتے ہوں گے کون ان میں سے ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر کس کو پہلے جہنم میں ڈالنا ہے، ان کو سب گروہوں میں سے گھسیٹ کر باہر نکالا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور بے شک ام منکم، نہیں ہے تم میں سے، مگر ہر ایک نے اس جہنم پر وارد ہونا ہے۔ وارد کے 2 معنی مفسرین نے کی ہیں، بعض کہتے ہیں ورود کا معنی دخول ہے، کہ ہر کسی نے جہنم میں داخل ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نکال لیں گے، اور بعض اس کا معنی کرتے ہیں وارد کا معنی ہے صرف گزرنا، اوپر سے گزریں گے، دیکھیں گے، صرف دیکھیں گے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ تو اور پھر فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، ان لوگوں کو جو متقی ہوں گے ان کو ہم نجات دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی متقی بنا دیں، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیں۔ ثم ننجی الذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کو ہم نکال لیں گے، بچا لیں گے۔ ونذر الظالمین فیہا جثیا، ظالموں کو وہاں جلنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، ظالم کون ہیں؟ جن پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں ایُّ الفریقین خیر مکانا واحسن ندیا، کہ ایمان لانے والوں میں سے اور ہم میں سے کون سی جماعت، اصل ندیہ نادی کہتے ہیں کلب کو، کہ کس کی جماعت، کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے،
ہم تو سردار اور بڑے بڑے لیڈر اور ایمان لانے والے یہ تو کم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی اپنی مجلسوں کو پر فخر کرنے والے ہیں، کم اہلکنا من قبل من قرن، ان سے پہلے کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر ڈالی ہیں۔ ہم احسن اساسا ورئیا، وہ جو ہے سامان معیشت کے اعتبار سے اور رہائش کے اعتبار سے، اپنی جماعتوں کے اعتبار سے ان سے زیادہ تھے، زیادہ طاقت والے تھے۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، ان سے کہو جو بندہ ہو گمراہی کے اندر اس کو رحمان اور زیادہ ڈھیل دیتا ہے اور اللہ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جو ہدایت پر اللہ ان کی ہدایت کو اور بڑھاتے ہیں۔ آپ نے اس بندے کو دیکھا کفر بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کا کفر کرتا ہے اور کہتا ہے قال لأوتین مالا ولدا، ایک صحابی نے کسی سے پیسے لینے تھے، کسی کافر سے، مشرک سے، اس کو وہ نہیں دیتا تھا، بار بار مانگنے کے باوجود ایک دن وہ مسلمان اسے کہنے لگا نہیں دیتا نا تو جب مرے گا قیامت کے دن میں لوں گا تجھے۔ آگے سے مذاق اور تمسخر کرتے ہوئے کہتا ہاں مر کے دوبارہ بھی اٹھوں گا میں، تو جب دوبارہ اٹھوں گا جس طرح اب میرے پاس پیسہ مال دولت ہے وہاں بھی ہوگا تو میں دے دوں گا پھر تجھے۔ اسی کا اللہ نے ذکر کیا، اس بندے کو دیکھا جو کہتا ہے لأوتین مالا ولدا، کہ مجھے آخرت میں مال اور اولاد ملے گا۔ اطلع الغیب، کیا اس کو غیب کی اطلاع ہو گئی ہے یا رحمان نے اسے وعدہ کر رکھا ہے کہ مرنے کے بعد تجھے دوں گا اولاد، اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے اولاد؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں۔ سنکتب ما یقول، ہم لکھ لیتے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے اور زیادہ کر دیں گے اس کو عذاب میں اور بڑھا دینا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو یہ کہہ رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے، جو اب اس کے پاس صلاحیتیں ہیں اس کے بھی وارث ہم ہوں گے قیامت کے دن، اور پھر اس کو ہم اکیلا اٹھائیں گے۔ اور آگے فرمایا قیامت کے دن کیسے ہوگا، کیسے آئیں گے لوگ، فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ، متقین کو ہم اکٹھا کریں گے الی الرحمن، رحمان کے سامنے متقین کو لایا جائے گا وفدا، وفد کی صورت میں۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور نسوق کہتے ہیں ہانکنے کو، ہانکا جائے گا مجرموں کو جہنم کی طرف، وردا پیاسے ہوں گے، پیاسا ہانکا جائے گا جہنم کی طرف۔ لا یملکون الشفاعہ، یہ کسی کی ملکیت نہیں رکھتے ہوں گے کہ کسی کی سفارش کر سکیں، مگر وہ بندہ سفارش کرے گا جس کو رحمان اجازت دیں گے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنا دیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، کتنی بڑی بات کرتے ہیں یہ، اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے تو تکاد السماوات یتفطرن من، آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، تخر الجبال ہدا، پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی یہ لائق نہیں ہے کہ اس کا بیٹا ہو۔ ان کل من فی السماوات الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، انسان ہیں، جو کچھ بھی ہے سب کے سب اس کے سامنے اس کے بندے بن کے آنے والے ہیں قیامت کے دن۔ اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں بیٹا ہے، فلاں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کئی مسلمان کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے معاذ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے اس کے سامنے اس کے بندے بن کے قیامت کے دن آنے والے ہیں، اور اس نے ہر چیز کو گن رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سارے کے سارے اکیلے اکیلے آنے والے ہیں۔ یہاں پر سورت کا اختتام ہوتا ہے، آگے سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں شروع میں تقریباً اس کا زیادہ تر حصہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں رہنے کے بعد، مدین میں رہے، وہ واقعہ سورہ قصص میں آتا ہے، مدین میں رہنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو وادی طوا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور نبوت سے سرفراز کیا، تو وہ واقعہ یہاں پر ہے، اور نبوت دینے کے بعد فرعون کے پاس بھیجا، آگے وہ بھی ہے۔ وادی میں تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ قبل کہ سورت کے ابتدائی جو آیات ہیں یہ وہ ہیں کہ جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھا گیا تو وہ رونے لگے اور ان کی دل کی دنیا بدل گئی، اور فوراً گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ گھر سے نکلے تھے اس نیت کے ساتھ کہ میں نے معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہے، تلوار اٹھائی ہوئی اور تیور بدلے ہوئے، اور گھر سے یہ کہتے ہوئے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، اور جب مسلمان ہوتا ہے تو گھر میں فتنہ اور فساد ہوتا ہے، تو میں آج معاذ اللہ کہ آج جو ہے فتنے کا سر ہی ختم کر دیتا ہوں کہ کوئی مسلمان ہی نہ ہو۔ باہر نکلے، لوگوں نے دیکھا، وہ کہا عمر تیور بدلے ہیں، تلوار ہاتھ میں، کدھر؟ کہنے لگے کہ آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ، یہ الفظ کہے انہوں نے کہ وہاں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرے بہن مسلمان ہو گئے، پہلے اپنے گھر کو تو سنبھال، تیرا بہنوں ہی مسلمان ہو گیا ہے۔ تو فوراً وہیں سے لوٹے اپنے بہن کے گھر، دور سے، ابھی گھر سے دور تھے، دروازے سے باہر تھے، تو قرآن پڑھنے کی آواز آ گئی ان کو، اندر گئے، انہوں نے جلدی سے قرآن چھپا لیے گئے۔ عمر تو ابھی مسلمان نہیں تھے نا اس وقت کہ توہین کریں گے، قرآن چھپا لیا، کہا کہ مجھے دکھاؤ، انہوں نے نہیں دیا، مارا،
اپنے بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا اور بہن کو زخمی کر دیا، اور پھر جب بہن کا خون بہا نا، ان کے دل پہ لگا کہ بہن کا خون بہہ گیا ہے، اور یہ وہ بہن تھی جو میرا ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، صرف میری آنکھ کا اشارہ اور میرے چہرے کے تیور دیکھ کر یہ میرے اشارہ سمجھ لیتی تھی کہ عمر غصے میں ہے تو اس کی بات مان لینی ہے۔ اب تو مار رہا ہوں، یہ کون سی طاقت ہے جو اس کو مجبور کیے ہوئے ہے، مار بھی رہا ہوں پھر بھی میری بات نہیں مان رہی، وجہ کیا ہے؟ پھر ذرا بیٹھے، اب دل کی کیفیت بدل رہی ہے، بہن سے کہنے لگے مجھے لا کر دکھاؤ تو صحیح نا وہ کیا پڑھ رہے تھے، تو میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا تم کافر ہو، مشرک ہو، تم اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اگر پڑھنا ہے قرآن تو پہلے جاؤ غسل کر کے آؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا، وہ قرآن لکھا ہوا تھا، پہلے تختیوں پر، چمڑوں پر، جس چیز پہ وہ لکھتے تھے وہ لکھا تھا، وہ آ کر دیا، وہ سورہ طٰہٰ کی پہلی آیات تھیں، اور جیسے ہی پڑھا قرآن پڑھا دل کی دنیا بدلی۔ وہ جانتے تھے نا عربی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ما انزلنا علیک القرآن، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا لتشقی، تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ قرآن مشکل میں ڈالنے کے لیے تو نہیں ہے، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہے قرآن۔ اور آج بھی پیغام ہے، جو لوگ اسلام سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، وہ سمجھتے ہیں اسلام میں آگے تو ہمیں مشکلیں آئیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مشکل میں ڈالنے کے لیے تو نہیں ہے، اسلام میں آئیں زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ مت سمجھیں کہ اسلام میں آئیں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی، جتنی آسان زندگی اسلام کو اپنا کے ہے کسی اور جگہ پہ وہ اتنی آسان زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سکون والی زندگی ہے، زندگی بھی سکون والی، اور آخرت میں مرنے کے بعد والی زندگی بھی سکون والی بن جائے گی اگر قرآن کے مطابق زندگی بنائیں گے تو یہ آیتیں پڑھیں اور گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسی حالت میں، تلوار لی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کب کے دعائیں کر رہے تھے حضرت عمر کے لیے۔ دور سے دیکھا تو صحابی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر عمر آ رہے ہیں، تلوار بھی لی ہوئی ہے، اور خیال مجھے لگتا ہے کہیں خطرے سے نہ رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو آنے دو، آج آ نہیں رہے، عمر کو لایا جا رہا ہے۔ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو اگر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اب تک چھپ کے عبادت ہوتی تھی، اب بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے، میں دیکھتا ہوں کون کفر کا وہ نواب ہے جو ہم مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اور گئے بیت اللہ، ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا ابو جہل اور نکل باہر، تو چھوٹوں پہ ظلم کرتا ہے، کمزوروں پہ ظلم کرتا ہے، آج تیرے مقابلے کا بندہ مسلمان ہوا ہے، آ باہر نکل۔ اور تاریخ میں آتا ہے ابو جہل نے دروازہ بند کر دیا، باہر نہیں نکلا، پہلے کمزوروں پہ غلاموں پہ ظلم کرتا تھا، جو بھی مسلمان ہوتا مارتا اس کو۔ اور حضرت عمر نے اعلان کیا کہ جس نے اپنے بچے یتیم کرانے وہ آئے عمر کا راستہ روک کر دکھایا، ہمیں روکے کہ ہم بیت اللہ میں نماز نہ پڑھیں۔ بڑے طاقتور تھے، جری تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اللہ نے اسلام کو عزت دی، تو وہ یہی آیتیں سبب بنی، اس کی شروع والی آیتیں، اور آگے پھر اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کا تذکرہ ہے، زمین و آسمان کو بنانے کا تذکرہ ہے کہ ایک الہ ہے، اسی کا ہے، لہ الاسماء الحسنی، خوبصورت نام ہے اس کے۔ اور آگے فرمایا کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں پہنچا، جب وہ اپنے گھر والوں کو سے کہا، انہوں نے امکثوا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے جا کر کچھ آگ لے آتا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ تپش حاصل کر سکیں۔ وہاں پر پہنچے تو اللہ نے آواز دی، وحی نازل کی کہ میں آپ کو نبی بنا رہا ہوں، اور جاؤ اب فرعون کے پاس۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیج دو، اس کے ساتھ مجھے طاقت مل جائے گی، تو اور دعا بھی کی رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ موسیٰ پیچھے اپنی زندگی کو، اب جا رہے ہو فرعون کے پاس، لیکن دیکھو یاد رکھنا پہلے میری کتنی رحمتیں تجھ پر ہوئی ہیں، اب آگے بھی میری رحمتوں میں جاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، وہ رحمت یاد کرو جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف وحی کی، انقذی فی، جب آپ کی ماں نے آپ کو ایک تابوت میں، صندوق میں ڈالا، اس صندوق کو پھر فی الیم میں، اس کو سمندر میں رکھا، فلیلقہ الیم بالساحل، وہ سمندر آپ کو ساحل پہ لے آیا، اور میرے اور تیرے دشمن نے اس کو اٹھا لیا، فرعون کے مال میں تیری پرورش کرائی، والقیت علیک محبۃ منی، اور تیری صورت پر ایسی محبت ڈال دی تھی کہ جو دیکھتا وہ گرویدہ ہو جاتا، اسی محبت کی وجہ سے کوئی تجھے قتل نہ کر سکا، ورنہ فرعون تو سب بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش ہوئی، استمشی اختک، تیری بہن چلتی تھی اور پھر ہم نے لوٹا دیا تیری ماں کی طرف، اور تو نے پھر ایک بندہ قتل کیا، ہم نے تجھے نجات دی، اور آزمائشوں سے گزارا، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، آزمائشوں سے گزارا تجھے، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر کئی سالوں تک تو اہل مدین میں رہا، ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ جس سبب سے، جس وجہ سے یہ ساری تربیت ہو رہی تھی، جس وجہ سے تجھے پیدائش کے بعد صندوق میں ڈلوایا، صندوق کو سمندر میں ڈلوایا،
پھر وہاں سے چلوایا، فرعون کے محل میں تیری پرورش کرائی اور تجھے دودھ باقی ماؤں سے ہٹا کر تیری اپنی ماں کی طرف بھیجا۔ یہ سارا طریقہ، یہ سارا پروسیس کس وجہ سے ہو رہا تھا، کس کام کے لیے ہو رہا تھا؟ اس کام کا وقت اب آ پہنچا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اب جاؤ فرعون کے پاس، اس کو جا کر توحید کا پیغام دو۔ یہ ساری تربیت اور پالنا اور سارے امتحانوں سے گزارنا اسی وجہ سے تھا۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ واصطنعتک لنفسی، اپنے لیے، اللہ فرماتے اپنے لیے تجھے چن لیا ہے۔ اذهب انت واخوک، اے موسیٰ اب جاؤ جاؤ۔ یہ سارے کام تو اس لیے ہو رہے تھے نا کہ دعوت تبلیغ دینی ہے اور فرعون کو پیغام سنانا ہے الوہیت کا، کہ رب وہ ہے، تو رب نہیں۔ اب جاؤ اس پیغام کے لیے۔ ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی۔ اذهبا الی فرعون، تم دونوں جاؤ الی فرعون، فرعون کے پاس کہ وہ باغی ہو گیا۔ فقولا لہ قولا لینا، اس کو نرم انداز میں بات کرنی ہے۔ تبلیغ کا انداز بتایا جا رہا ہے، نرم انداز میں گفتگو کرنی ہے، شاید وہ مان لے اور ڈر جائے۔ اور گئے موسیٰ علیہ السلام نے جب پیغام دیا، آگے اس نے انکار کر دیا، کئی نشانیاں دکھائیں، بڑے طریقے کے ساتھ سمجھایا، لیکن نہ مانا۔ اس نے کہا جادوگر ہیں یہ۔ جب وہ عصا ڈال کے دکھایا اور نشانیاں دیں، کہا جادوگر ہے۔ جادوگروں کو بلایا اور مقابلہ ہوا۔ جادوگر بھی وہ جان گئے، مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، حقیقت ہے، اور جادوگر بھی مسلمان بن گئے، انہوں نے بھی سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ تو فرعون نے کہا تم تو ملے ہوئے ہو، سازشی ہو، یہ موسیٰ تمہارے استاد ہیں، یہ بڑے ہیں، تم ہمیں ہمارے جو ہے زمینوں سے نکالنا چاہتے ہو، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا جو مرضی کر۔ لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، جب ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، ایمان آ گیا نا۔ ایمان ایسی طاقت ہے کہ جو ایمان جب آ جائے، پیچھے بھی نام پارے میں نے بتایا تھا کہ ایمان آیا نا، اب جو ہے دنیا کے کسی مال و متاع کی پرواہ ہی نہیں رہی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فرعون جو تو کر سکتا ہے کر، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا میں ہی کچھ کرے گا نا، ہمیں مار ڈالے گا بس، اور تو کیا کر سکتا ہے؟ انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا اس جادو کرنے پر، اللہ یہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ آگے اللہ فرماتے انہ من یأتی ربہ مجرما، جو بندہ مجرم بن کے گیا اپنے رب کے پاس، فإن لہ جہنم، تو فیصلہ کیا ہے کہ اس کے لیے جہنم ہے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں موت ہوگی نہ زندگی ہوگی۔ ومن یأتی مؤمنا، اور جو بندہ مومن بن کے اپنے رب کے پاس گیا، اس کے لیے جنت ہے۔ تو ابھی دیکھیں اگر ہم نے جرم کیے ہیں تو زندگی میں ہی اللہ کے پاس مجرم بن کے بیٹھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے روئیں، اپنے گناہ پیش کریں، اللہ میں مجرم ہوں، میں نے یہ جرم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، اللہ تو ابھی معاف کر دے، تاکہ قیامت کے دن ہم مجرم بن کے نہ جائیں۔ ابھی کہیں رمضان کے مہینے، ابھی لیلۃ القدر کی راتیں آنے والی ہیں، راتوں کو بیٹھ کر کہیں اللہ میں نے یہ جرم کیے ہیں، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو تو پتہ ہے نا، چاہے چھپ کے کیے، سب کے سامنے کیے، کتنے کیے، میں کس پانی میں ہوں مجھے تو پتہ ہے نا۔ اپنے اپنے گناہ اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ جو دنیا میں معافی مانگ لے، قیامت کے دن اللہ اسے مجرم بنا کے نہیں اٹھائیں گے۔ اور جو اپنے گناہ کو مانے ہی نہیں، جرم کر رہا ہے لیکن مجرم ہی نہیں مانتا اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو پھر وہ مجرم بن کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے۔ اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں جو مومن بن کے آئیں گے۔ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو مومن بن کے آئے، قد عمل الصالحات، اور اس نے نیک عمل بھی کیے ہیں، اس کے لیے جنت کے باغات ہیں جو بلند و بالا جنتیں ہیں۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کو جب آزادی ملی، انہوں نے پھر سامری نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس بچڑے کو بھی توڑ ڈالا اور اس کو جلا کر اس کی راکھ کو اڑا دیا، تاکہ یہ شرک کے نام و نشان بھی جو ہے وہ مٹ جائے۔ آخر میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ومن اعرض عن ذکری، جو بندہ ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ معیشت کی تنگی سے مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی حیران کن بن جاتی ہے، اس کو سکون نہیں ملتا۔ معیشت سے مراد صرف یہ نہیں کہ اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ذکر سے منہ موڑے، جو اللہ کی یاد سے منہ موڑے، نماز نہ پڑھے، جو اسلام کے ارکانات پر عمل نہ کرے اور دین کو جھٹلا دے، ٹھکرا دے، یا نام کا برائے نام مسلمان ہو، نہ نماز کا نام لیتا ہے، نہ کبھی قرآن پڑھا ہے، نہ کسی دین کے احکامات پہ عمل کرتا ہے،
صرف کلمہ پڑھ کے وہ اپنے آپ کو مسلمان بنائے پھرے، تو ایسے بندے کی زندگی اللہ فرماتے ہم حیران کن بنا دیتے ہیں، کبھی اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی، کبھی تکلیفیں اور مشکلیں، ایک معاملہ حل ہوتا ہوا ہوگا دوسرا آ جائے گا، کبھی کیا پریشانی، کبھی بیماریاں، کبھی مشکلیں، کبھی کاروباری پریشانیاں، کبھی معاملات اور تعلقات بگڑے ہوئے، کبھی کیا خوف، کبھی کیا خطرہ۔ تو زندگی کا سکون اور چین اللہ نے رکھا ہے اپنے ذکر میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے ہیں دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور جو ذکر سے منہ موڑے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں، اگر چین چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں اور سکون والی زندگی ملے، تو اپنی زندگی میں ذکر کی عادت اپنائیں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، نمازوں کے بعد والے اذکار پڑھیں، اور مسنون دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہیں ان کو پڑھنے کا معمول بنائیں، گھر میں داخل ہونے کی، باہر نکلنے کی، مسجد میں جانے کی، مسجد سے باہر نکلنے کی، کھانا کھانے کی، کھانے کے بعد کی، واش روم جانے کی، آنے کی، یہ ساری مسنون دعائیں یاد کریں اور پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔